Today topic is Love Story of Bangladesh Part 1. Dear students, you are watching my YouTube channel Political Science with Nawaz Wadaj. Our today topic is Love Story of Bangladesh Part 1 from 1905 to 1947. Dear students, this episode has been divided into three parts. In first part, we will discuss the love story of Bangladesh from 1905 to 1947, and in the second part of the love story of Bangladesh, we will discuss the love story of Bangladesh from 1947 to 1971, and in the third and last part of this episode, we will discuss the love story of Bangladesh from 1971 to onward. Dear students, part first from 1905 to 1947. Our message is long live two nation theory and long live Bangladesh, long live Pakistan. Long live two nations theory, long live Bangladesh, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। इस दुआ के साथ, इस मैसेज के साथ हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू बंगाल? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल में कब पहुंची? ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू बंगाल इन 1633। 1633 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बंगाल के अंदर जो है उसने अपने डेरे जमाए थे। व्हेन फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट हरी हार्पर, उसने एक हरी हार्पर का जो इलाका है वहाँ पे अपनी एक इंडस्ट्री जो है वो कैम की थी। वो हरी हार्पर का इलाका कहाँ पे था? महानादी डेल्टा के इलाके में जो है उसने हरी हार्पर के एरिया के अंदर जो है 1633 को जो है अपनी फैक्ट्री का आगाज़ किया था, और वहाँ से जो है ये जो बरतानवी राज जो था उसका आगाज़ हुआ, और फिर उसने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया था। तो सबसे पहले जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल पहुँची थी 1633 को। Dear students, next question is, East India Company set its foot in which province of subcontinent first of all? The East India Company set its foot in Bengal in 1633. Dear student, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सबसे पहले वो बंगाल में पहुंची थी। कब पहुंची? 1633 को। 1633 को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल में पहुंची, और वहाँ पे उसने जो है वो अपने बिज़नेस का जो था वो आगाज़ किया था। फिर आस्ता आस्ता जो है वो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो काबज़ होने में कामयाब हो गई थी। नेक्स्ट है, बंगाल वाज डिवाइडेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन। डियर स्टूडेंट्स, मैं मुख्तसर तौर पे यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा लेक्चर है या ये हमारा जो एपिसोड है ये बेसिकली बांग्लादेश से मुतल्लक है। बांग्लादेश के हवाले से जो है ये बात हो रही है, तो उसको हमने तीन हिस्सों में तकसीम किया है। एक जो है बिफोर पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, फिर जब 1947 के अंदर जो है पार्टीशन होती है और पाकिस्तान कायम होता है, तो फिर वहाँ से लेकर 1971 तक जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों जो है वो एक साथ थे, और 1971 के अंदर जो है जब ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया तो फिर उसका थर्ड पार्ट शुरू होता है। तो इसकी तारीख का जो आगाज़ है वो बेसिकली हमने 1905 से किया है, जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर किया गया था, और वहाँ से जो है इसको हमने आगे लेकर जाना है। तो 1905 से लेकर 2022 तक के जो हालात वाक़यात हैं उनको हम तीन हिस्सों में जो है वो बयान करेंगे। आज आप इस सिलसिले का पहला एपिसोड देख रहे हैं। बंगाल वाज डिवाइडेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन अक्टूबर 16, 1905। बंगाल जो है वो 1905 में जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। तो बंगाल वाज डिवाइडेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन अक्टूबर 16, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ वाज 16 अक्टूबर 1905 ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट बंगाल बाय हिंदूज़? जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, जिसके नतीजे में ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के दो नए सूबे वजूद में आ गए थे। और ईस्ट बंगाल जो है जिसको मशरक़ी पाकिस्तान भी कहा जाता है, उसमें एक मुस्लिम मेजॉरिटी सूबा कायम हुआ था। तो उस मुस्लिम मेजॉरिटी सूबा जो है उसका कायम होना ये हिंदुओं के लिए जो है नाकाबिले बर्दाश्त था, और उनके लिए ये एक मुसीबत उनके नज़दीक बन गया था। तो उन्होंने इस तकसीम को
16 अक्टूबर का जो दिन है उसको किस तौर पे मनाया था? तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ वाज 16 अक्टूबर 1905 ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट बंगाल बाय हिंदूज? इट वाज अनाउंस्ड ऑन 19 जुलाई 1905। तो बंगाल की जो तकसीम का जो ऐलान है, जो अनाउंसमेंट है, वो तो जुलाई 19 को हो गई थी, लेकिन उसको जो है वो उसका प्रैक्टिकली उसको जो तकसीम किया गया था वो था 16 अक्टूबर 1905 को। तो इट वाज अनाउंस्ड ऑन 19 जुलाई 1905 बाय द वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है उसके दौर में ये तकसीम हुई। एंड ऑन अक्टूबर 1905 द पार्टीशन फार्मली केम इन फोर्स। तो 16 अक्टूबर को जो है ऑन अक्टूबर 16 1905 इट वाज प्रैक्टिकली इन्फोर्स, इसको नाफज कर दिया गया था, यानी बंगाल जो है वो प्रैक्टिकली 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। तो ये जो इवेंट है इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय एज द डे ऑफ मॉर्निंग थ्रू आउट द बंगाल। इसको पूरे बंगाल के अंदर जो है यौम स्याह के तौर पे मनाया गया था, दुख और मुसीबत के हवाले से मनाया गया था। किन की तरफ से? फ्राम द हिंदूज़। ये आप याद रखिएगा कि तकसीम बंगाल जो है, जो बंगाल की जो तकसीम है, हिंदुओं ने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया था और इसको यौम स्याह के तौर पे जो है इसको धरती माता की तकसीम के तौर पे जो है लिया था। और फिर इस तकसीम के ख़िलाफ़ बंगाल में, फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है एक एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अन्नल्ड ऑन। तो 16 अक्टूबर 1905 में जो है जो बंगाल की तकसीम हुई तो उसको मनसूख कब किया गया था? व्हेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अन्नल्ड। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अन्नल्ड ऑन दिसंबर 12 1911। तो जो बंगाल की जो तकसीम थी, जब उसके ख़िलाफ़ हिंदुओं की तरफ से एजिटेशन शुरू हुआ और उसमें तोड़ फोड़ एहतजाज हुआ और हालात जो थे वो बरतानवी हुकूमत के कंट्रोल से बाहर चले गए, तो नतीजा क्या निकला कि बरतानवी हुकूमत जो है उसने इस एहतजाज के सामने जो है आप यूँ कह रहे हैं कि घुटने टेक दिए और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, अपना ही किया हुआ फ़ैसला जो था वो वापस ले लिया। तो ये बरतानवी हुकूमत की बेबसी जो है उस वक्त देखने को आई। तो 12 दिसंबर 1911 को जो है बंगाल की ये जो तकसीम है, जिसके नतीजे में एक मुस्लिम अक्सरियती सूबा ईस्ट पाकिस्तान जो है वो कायम हो गया था, वो भी ख़त्म हो गया और बंगाल को दोबारा 12 दिसंबर 1911 को जो है मुत्तहिद कर दिया गया और फिर बंगाल जो है एक सूबे में एक सूबा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू आर वाचिंग द लव स्टोरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल। ये स्टूडेंट्स, ये जो एपिसोड है ये है लव स्टोरी ऑफ बांग्लादेश। इस बांग्लादेश की जो इंडिपेंडेंस है उसको हम डिस्कस भी करेंगे लास्ट एपिसोड के अंदर जो है। तो यू आर वाचिंग द लव स्टोरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। व्हाट वाज द टोटल एरिया ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन इन 1905। तो बेसिकली जो है बंगाल जो है एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज जो है उस वक़्त का जो सब कॉन्टिनेंट था उसका सबसे बड़ा सूबा था। तो इतने बड़े सूबे का जो है उसकी मैनेजमेंट को चलाना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना किसी एक गवर्नर के लिए जो है वो या एक सूबाई हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं था। तो खालिस एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर जो है बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। तो ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, ना कोई रिलीजियस डिसीजन था, ना सोशल था, ना इकोनॉमिक था। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, इंतज़ामी हवाले से किया गया था। लेकिन हिंदुओं ने जो है, कांग्रेस ने जो है, मुतअस्सिब हिंदू जो तंजीमें थी उन्होंने इसको एक खालिस मजहबी इशू बना दिया। जबकि बंगाल की जो तकसीम है द पार्टीशन ऑफ बंगाल डेट वाज नॉट ए रिलीजियस इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था। ये ज़हन में रखिएगा आप कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था, लेकिन मुतअस्सिब हिंदू जो थे उन्होंने इसको जो है वो एक मजहबी इशू बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि इस तकसीम के नतीजे में एक मुस्लिम अक्सरियती सूबा जो है वो कायम हो गया था और यही चीज़ जो थी वो उस वक़्त का जो हिंदू लीडरशिप थी या हिंदू जो तंजीमें थी उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी। तो दोबारा इसको देखिएगा। व्हाट वाज द टोटल एरिया ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1905? 1,89,000 square kilometers. The correct answer is 1,89,000 square kilometers was the total area of
Bengal at that time. Dear student, what was the population of Bengal at the time of partition? तो जब बंगाल की तकसीम हुई in 1905 के अंदर जो है, तो what was the estimated population of the Bengal? And estimation suggests that before partition, West Bengal had a population of 21.2 मिलियन. तो ये उसकी टोटल जो है वो आबादी है. डियर स्टूडेंट्स, गोया आबादी के अतबार से और रकबे के अतबार से जो है बंगाल जो है एक बहुत बड़ा सूबा था. यही वजह है कि उसको तकसीम की ज़रूरत पेश आई. व्हाट वर द नेम्स ऑफ द न्यू प्रोविंसेस आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? जब ऑन अक्टूबर 16, 1905 को जो है बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस. तो व्हाट वर द नेम्स ऑफ द न्यू प्रोविंसेस? द नेम ऑफ द न्यू प्रोविंसेस वर ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. तो जब 1905 को बंगाल जो है उसको तकसीम कर दिया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के नाम से 2 नए सूबे जो थे वो वजूद में आए थे. फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बंगाल की ये तकसीम जो है टोटली जो है वो इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर अमल में आई थी, ना तो ये मजहबी बुनियादों के ऊपर थी और ना ही इसका तल्लुक़ किसी और समाजी या सियासी मसले के साथ था. बंगाल उस वक़्त रकबे के अतबार से, आबादी के अतबार से उस वक़्त सब कॉन्टिनेंट जो था उसका सबसे बड़ा सूबा था. और अकेला जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जो सूबे का सरबराह होता था, उसके लिए इतने बड़े सूबे का विज़िट करना और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को लेना जो है मुमकिन नहीं था. डेट्स वाई उसको जो है बंगाल जो है उसको तकसीम करना पड़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इन विच प्रोविंस द मुस्लिम्स वार इन मेजॉरिटी? तो जब बंगाल तकसीम हुआ तो 2 सूबे कायम हुए, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. 2 सूबे वजूद में आ गए. तो आपने बताना ये है कि इन विच प्रोविंस द मुस्लिम्स वार इन मेजॉरिटी. तो किस सूबे के अंदर जो है मुसलमानों की मेजॉरिटी थी? द करेक्ट आंसर इज़ ईस्ट बंगाल. मशरकी बंगाल में मुसलमान अक्सरियत में थे और जो वेस्ट बंगाल था वहाँ जो हिंदू थे उनकी अक्सरियत थी. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच वर द फेमस सिटीज़ ऑफ ईस्ट बंगाल? ईस्ट बंगाल जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था, उसमें जो बड़े बड़े शहर थे वो कौन से थे? उसमें नाम है ढाका जो इस वक्त बांग्लादेश का कैपिटल है, चिटागांग है, राजशाही है, खलना है. दीज वर द मेजर सिटीज़ ऑफ ईस्ट पाकिस्तान. तो ईस्ट पाकिस्तान जो है ईस्ट पाकिस्तान तो बाद में बना. ईस्ट बंगाल जो है उसके बड़े शहरों में ढाका, चिटागांग, राजशाही एंड खलना जैसे शहर जो थे वो शामिल थे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ढाका वाज द कैपिटल सिटी ऑफ? ढाका जो है वो दोनों जो नए सूबे थे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल जो है उन दोनों में से किस सूबे का कैपिटल था? ढाका वाज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल सिटी ऑफ ईस्ट बंगाल. तो ढाका जो है वो ईस्ट बंगाल का कैपिटल था. अब ढाका जो है वो बांग्लादेश का जो है वो कैपिटल सिटी है. तो ढाका वाज द कैपिटल सिटी ऑफ बंगाल, ईस्ट बंगाल, एंड नाउ आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट बंगाल ढाका इज द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कलकत्ता वाज द कैपिटल सिटी ऑफ? तो कलकत्ता जो है डेट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल. डियर स्टूडेंट्स, जो ईस्ट बंगाल था उसका कैपिटल सिटी ढाका था और जो वेस्ट बंगाल था उसका कैपिटल सिटी जो है वो कलकत्ता था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हु अपोज्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है जो कि ऑन अक्टूबर 16, 1905 को अमल में आई, तो किसकी तरफ से जो है उसकी मुखालफत की गई थी? हिंदूज स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो जो हिंदूज थे उन्होंने जो है इसकी ज़बरदस्त मुखालफत की थी. ना सिर्फ हिंदुओं की तरफ से, आम अवामी हिंदुओं की तरफ से मुखालफत की गई, बल्कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसकी तरफ से भी मुखालफत की गई और उसके बाद जो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें थीं उनकी तरफ से भी जो है इसकी मुखालफत की गई थी. लेकिन तारीख़ जो है, मैं एक बात आपको बताने चला हूँ कि तारीख़ जो है उसका चलने का एक अपना तौर तरीका होता है, एक अपना अंदाज़ होता है. तारीख़ अपने स्टाइल से चलती रहती है. तो वो बंगाल की तकसीम जो 1905 में हुई और हिंदुओं ने जो है
اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور احت درمی طاقت تشدد احتجاج کے ذریعے اس تقسیم کو وہ منسوخ کرانے میں بھی کامیاب ہو گئے. لیکن پھر تاریخ جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے، اور جب تاریخ فیصلے کرتی ہے تو پھر سب کو جو ہے ان فیصلوں کو قبول کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پھر 1947 میں جو ہے وہ بنگال جو ہے پھر تقسیم ہوا، انہی بنیادوں کے اوپر تقسیم ہوا، بنگال تقسیم ہوا، اور وہیں ڈھاکہ جو ہے وہ ایسٹ بنگال کا کیپٹل بنا، اور وہیں جو ایسٹ بنگال تھا وہ بعد میں جو ہے بنگلہ دیش بنا. تو گویا وہ جو ریزن تھی بنگال کی تقسیم کے پیچھے، بنگال نے تاریخ نے بذات خود اس کو اپنے آپ کو منوا لیا ہے. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. لارڈ کرزن بیکیم دا وائسرے آف سب کنٹیننٹ. یہ اسٹوڈنٹس جب 1905 میں جو ہے بنگال واز ڈیوائڈیڈ انٹو 2 پارٹس، ایسٹ بنگال اینڈ ویسٹ بنگال، لارڈ کرزن واز دا وائسرے آف سب کنٹیننٹ. تو اس وقت لارڈ کرزن جو ہے وہ ہندوستان کا وائسرے تھا، اور لارڈ کرزن جو ہے ہی کیم ٹو سب کنٹیننٹ ان 1899. تو کب ہندوستان پہنچا تھا؟ وہ 1899 کو جو ہے ہندوستان کا وائسرے بن کے آیا، اور 1905 کے اندر جو ہے پھر اسی کے دور حکومت میں جو ہے بنگال جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا تھا 1905 میں. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. واٹ واز دا رزلٹ آف دا 1905 پارٹیشن آف بنگال. تو 1905 کے اندر جو بنگال تقسیم ہوا تو اس کا رزلٹ کیا برآمد ہوا؟ دا پارٹیشن divides the province between West Bengal, whose majority was Hindus, and East Bengal, whose majority was Muslims. تو سمپل سی بات ہے، یہ بات بار بار ڈسکس ہو رہی ہے کہ بنگال کی تقسیم کے نتیجے میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں. بنگال کی تقسیم کے نتیجے میں بنگال جو ہے، جو کہ پہلے ایک پروونس تھا، بعد میں وہ 2 پروونسز کے اندر تقسیم ہو گیا. دا فرسٹ پروونس آف بنگال واز ایسٹ بنگال اینڈ دا سیکنڈ واز ڈکلیئرڈ ویسٹ بنگال. تو ایسٹ اور ویسٹ بنگال میں ان دونوں میں بنیادی فرق کیا تھا؟ جو ایشو بن گیا تھا وہ یہ تھا کہ تقسیم کے نتیجے میں جو ایسٹ بنگال بنا تو وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی تھی. گویا ہندوستان کے اندر ایک اور مسلم اکثریتی صوبہ قائم ہو گیا تھا. یہی بات جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے، آل انڈیا نیشنل کانگریس کے لیے جو ہے وہ قابل برداشت نہیں تھی. اور اسی کے نتیجے میں جو ہے، اسی تقسیم کے نتیجے میں ایک ویسٹ بنگال بھی قائم ہوا تھا، ہندو اکثریتی صوبہ بھی قائم ہو گیا تھا. تو اس کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ان کو اعتراض کس کے اوپر تھا کہ ایسٹ بنگال جو ہے وہ ایک مسلم اکثریتی صوبہ کیوں بنا ہے. تو یہ ان کا جو ہے پرابلم تھا. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہو ٹک دا ڈیسیژن ٹو پارٹیشن آف بنگال. تو یہ پارٹیشن آف بنگال جو ہے یہ ڈیسیژن کس کا تھا؟ دا ڈیسیژن ٹو پارٹیشن دا اسٹیٹ آف بنگال واز اناؤنسڈ بائی لارڈ کرزن, دا دین وائسرائے آف انڈیا, ان جولائی 1905. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ لارڈ کرزن کا ڈیسیژن تھا اور یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن تھا جو اس نے 19 جولائی 1905 کو کیا تھا, اور پھر 16 اکتوبر 1905 کو جو ہے اس کو نافذ کر کے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. سبسکرائبس مائی چینل. ایک سمپل سا کویشچن آپ سے ریکویسٹ ہے, سبسکرائب مائی چینل. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہو انالڈ دا پارٹیشن آف بنگال. تو ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ پارٹیشن آف بنگال کب ہوئی, کیسے ہوئی, اس کا رزلٹ کیا برآمد ہوا. تو اب یہ اس کا دوسرا حصہ آ گیا پارٹیشن آف بنگال کا, کہ اس کو منسوخ کس نے کیا. ہو انالڈ the partition of Bengal. The partition of Bengal was annulled in 1911 by Lord Hardinge. Lord Hardinge جو تھا, he annulled the partition of Bengal in 1911. تو 1911 کے اندر جو ہے بنگال کی یہ جو تقسیم ہے اس کو واپس لے لیا گیا تھا, just after the 6 years. تو 6 years کے بعد جو ہے برطانوی حکومت جو ہے اس کو اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے کو واپس لینا پڑا. وجہ کیا بنی کہ وہ ہندو دباؤ, ہندو پریشر کو وہ افورڈ نہیں کر پا رہی تھی, اور اس کو مجبوراً جو ہے ہندوؤں نے اس کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے کو واپس لے. اور اس طرح لارڈ ہارڈنگ جو ہے اس نے پارٹیشن آف بنگال جو ہے اس کو منسوخ کر دیا تھا. اٹ واز ڈن ان دا پریزنس آف دا سودیشی موومنٹ.
تو بنگال کی تقسیم کے خلاف جو ہے سودیشی تحریک چلائی گئی تھی، اور اس سے بھی، اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں پہ جو ہے وہ پرتشدد مظاہرے ہو گئے، فسادات شروع ہو گئے، اور پروٹیسٹ جو تھا وہ بہت سٹرانگ ہو گیا تھا۔ تو یہ جو پالیسی تھی سودیشی تحریک کی، ہندوؤں کی اور کانگریس کی، سب نے مل کر جو ہے ایک پلاننگ کے تحت جو ہے بنگال کی منسوخی کے لیے کام کیا تھا، اور پھر آخر کار جو ہے لارڈ ہارڈنگ جو ہے اس کو مجبوراً جو ہے یہ ڈیسیجن جو تھا وہ واپس لینا پڑا تھا۔ پارٹیشن ایمینیٹڈ دا مسلمس ٹو فارم دا، اب اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ بنگال کی تقسیم ہوئی اور پھر بنگال کی تقسیم جو ہے اس کو واپس لیا گیا، تو یقیناً اس سے مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا، بڑا رنج ہوا، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ بڑی مشکل حالات سے گزرنا پڑا تھا۔ لیکن ہر چیز کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے۔ وہ پازیٹیو پہلو کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ جو ہے نا وہ پیار، امن، محبت کی بات نہیں مانتی۔ اس سے بات بنوانے کے لیے اس کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا، اس کے خلاف جو ہے وہ طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ طاقت کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیکتی ہے، جیسا کہ ہندوؤں نے طاقت کا مظاہرہ کر کے برطانوی حکومت سے فیصلہ واپس لے لیا تھا۔ دوسرا، مسلمانوں کے اندر یہ تھنکنگ پیدا ہوئی کہ ان کی اپنی کوئی ایک منظم پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے، جس کے پلیٹ فارم سے وہ اپنے جو مسلم رائٹس ہیں اور جو مسلم انٹرسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ محفوظ بنا سکے۔ تو یہ نئی تھنکنگ پیدا ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس واقعے کے بعد جو ہے، یعنی جیسے ہی 1905 میں بنگال تقسیم ہوا اور اس کے خلاف تحریک چلا دی گئی، تو اس کے فوراً بعد ہی مسلمانوں کو احساس ہو گیا تھا کہ اب ہمیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انفرادی کوشش کرنے کی بجائے ایک باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے اور اس کے پلیٹ فارم سے کام کرنا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ پھر آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ قائم ہوئی۔ مسلمانوں نے اپنی پہلی جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ قائم کی، اور جو مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت ہے جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے، وہ قائم کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ ڈھاکہ میں ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت جو سیاست ہے اس کا مرکز جو ہے وہ ایسٹ بنگال بنا ہوا تھا، وہ ویسٹ بنگال بنا ہوا تھا، اور تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی جو ہے وہیں علاقہ تھا، تو اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی بنگال کی جو پولیٹکس ہے۔ تو بنگال کے اندر جو ہے ہندوستان کے جو مسلمان تھے انہوں نے اکٹھے ہو کر جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ تو دا پارٹیشن ایمینیٹڈ دا مسلمس ٹو فارم دیئر اون نیشنل آرگنائزیشن along with communal لائنس۔ تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ ہندوستان کا مسئلہ جو ہے وہ خالص فرقہ وارانہ ہو گیا ہے اور ہر چیز کو جو ہے وہ ہندو مسلم سے جوڑ دی جاتی ہے، چاہے وہ کتنی انتظامی ہی کیوں نہ ہو، تو انہوں نے پھر کمیونل بنیادوں کے اوپر جو ہے فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر ہی آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی۔ نیکسٹ ہے who scrapped the partition of بنگال۔ یہ بات ہو گئی ہے، پہلے دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں۔ لارڈ ہارڈنگ held a دربار in December 1911 to celebrate the coronation of King George V۔ کنگ جارج ففتھ جو ہے اس نے بیسیکلی 1911 میں جو ہے ہندوستان کا دورہ کرنا تھا، اور جب ہندوؤں کو، آل انڈیا نیشنل کانگریس کو، سودیشی تحریک کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے جو ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا اور اس کو ویلکم کہنے سے انکار کر دیا اور اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا اور پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے۔ تو برطانوی حکومت جو ہے ان کو یہ تھا کہ اگر لارڈ جارج جو ہے اس کا یہ دورہ ناکام ہو گیا تو یہ ان کے لیے بڑا انسلٹنگ ہوگا۔ تو اس دورے کو کامیاب بنانے کے لیے جو ہے برطانوی حکومت نے کیا کیا، ہندوؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس نے بنگال جو ہے اس کی تقسیم کو منسوخ کر دیا تھا، صرف اس لیے تاکہ لارڈ جارج ففتھ جو ہے اس کے وزٹ کو جو ہے، جو وہ ہندوستان کا وزٹ کرنے آ رہا تھا، اس کو کامیاب بنایا جا سکے۔ تو لارڈ ہارڈنگ held a دربار in December 1911 to celebrate the coronation of King George V۔ Here the partition of Bengal was cancelled and the capital shifted from کلکتہ to دہلی۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب چونکہ کلکتہ جو ہے جو پہلے اس کا دارالحکومت تھا برٹش گورنمنٹ کا جو ہے، تو اس وقت اب جو ہے چونکہ وہ سیاست کا مرکز بن گیا تھا اور وہاں پہ پرتشدد مظاہرے ہو رہے تھے، تو ایک محفوظ جگہ نہیں رہی تھی۔ کیا کیا گیا، کلکتہ سے دہلی جو ہے اس کو جو ہے وہ کیپٹل کو شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک تبدیلی جو ہے
برطانوی حکومت بھی جو ہے اس کی سوچ اور فکر میں تبدیلی پیدا ہو چکی تھی۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہاؤ مینی مسلم لیڈرز پارٹیسپیٹیڈ ان شملہ ڈیپوٹیشن۔ اب ہم جو ہے وہ 1905 کی سیاست سے نکل کر 1906 کی سیاست میں آ گئے ہیں۔ تو 1906 کے اندر جو ہے ہندوستان کی سیاست میں 2 واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں، اور ان دونوں واقعات نے ہندوستان کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ دا فرسٹ ون از کالڈ شملہ ڈیپوٹیشن اینڈ دا سیکنڈ ون از کالڈ فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ اور شملہ ڈیپوٹیشن جو ہے، یہ دونوں ایونٹ جو ہیں وہ 1906 کے اندر ہوئے ہیں۔ تو جو شملہ ڈیپوٹیشن جو ہے وہ بیسیکلی آن اکتوبر 6، شملہ ڈیپوٹیشن جو ہے اس نے کب وائسرائے سے ملاقات کی؟ آن اکتوبر 1 1906 کو۔ تو اس وقت وائسرائے جو ہے وائسرائے لارڈ منٹو تھا، جس سے شملہ وفد نے جو ہے مسلمانوں کا ایک وفد جو تھا دیٹ واز کنسسٹڈ آن 35 ممبرس اینڈ سر آغا خان واز دا لیڈر آف دس ڈیپوٹیشن۔ تو سر آغا خان جو ہیں جو اس ڈیپوٹیشن کے سربراہ تھے، اور 35 اراکین پر مشتمل ایک وفد جو ہے ملا۔ تو اس میں ہاؤ مینی ممبرس آف شملہ ڈیپوٹیشنز ور فرام دا بنگال؟ تو the total number of the Bengali Muslim leaders in شملہ ڈیپوٹیشن ور 6۔ کویشچن ہمارا یہ ہے کہ شملہ ڈیپوٹیشن کے اندر جو ہے جو نمائندگی تھی بنگال کی، بنگالی مسلمانوں کی، وہ 6 تھی۔ ایک بہت بڑی نمائندگی تھی، تعداد کے اعتبار سے جو ہے ایک موضوع اور مناسب نمائندگی جو ہے دی گئی۔ کویشچن جو ہمارا پرابلم یہ ہے، یہ آج کا ایشو ہمارا یہ ہے، اس موضوع جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ جو ایسٹ بنگال یا بنگال کی جو مسلم لیڈرشپ تھی، بنگال کے جو مسلمان تھے، انہوں نے پاکستان موومنٹ کے اندر جو ہے کہاں کہاں پہ انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے، جس کو ہمارے ہاں عموماً جو ہے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میں ابھی جب یہ ویڈیو تیار کر رہا تھا تو میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ میں نے ایک کتاب دیکھی جو ہمارے بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کی کتاب میں نے دیکھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تحریک پاکستان میں پنجاب کا کردار، تحریک پاکستان میں بلوچستان کا کردار، تحریک پاکستان میں خیبر پختونخوا کا کردار، تحریک پاکستان میں صوبہ سندھ کا کردار، لیکن اس میں یہ چیپٹر جو ہے وہ نہیں تھا کہ تحریک پاکستان میں بنگال کا کردار، جبکہ تحریک پاکستان کے اندر تحریک پاکستان کو چلانے میں، تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے میں، اس کو آگے لے کر چلنے میں بنگال کی طرف سے انتہائی اہم خدمات سر انجام دی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پارٹیشن آف بنگال سے جو پولیٹکس شروع ہوتی ہے، جو اس نے ہندو مسلمانوں کے اندر تقسیم پیدا کی، تو وہیں جا کر جو ہے وہ پریکٹیکلی 1947 میں بھی وہیں واقع ہوا۔ اور آل انڈیا مسلم لیگ جس کی سربراہی میں، جس کی قیادت میں ہندوستان کے اندر تحریک پاکستان چلائی گئی، تو اس کی بنیاد بھی کہاں رکھی گئی ہے؟ ڈھاکہ کے اندر رکھی گئی تھی۔ تو آگے ہم اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے کہ بنگال کی کیا خدمات تھیں، بنگال کے جو مسلم لیڈرز تھے کیا کرتے۔ تو ہمارے ہاں جب یہ کام کیا جاتا ہے تو عموماً جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ کو جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے اور پورا سچ بولنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کون سے مسلم لیڈرز تھے؟ صاحبزادہ بختیار شاہ، سید امیر حسین خان، عبد الرحیم بارٹ لا، نواب علی چودھری، نواب ناصر حسین خان اینڈ مرزا شجاعت علی بیگ۔ یہ وہ 6 لیڈر تھے جن کا تعلق بنگال کے ساتھ تھا، مسلم لیڈرشپ کے ساتھ تھا، اور انہوں نے شملہ وفد کے اندر جو ہے وہ شرکت کی تھی۔ تو یہ 6 بنگالی مسلمان رہنماؤں نے شملہ وفد کے اندر شرکت کی۔ ان کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں: صاحبزادہ بختیار شاہ، سید امیر حسین خان، عبد الرحیم بارٹ لا، نواب علی چودھری، نواب ناصر حسین خان اینڈ مرزا شجاعت علی بیگ۔ تو ان 6 اہم ترین سیاسی لیڈروں نے شملہ وفد کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کی تھی، اور لارڈ منٹو سے انہوں نے ملاقات کی تھی۔ نیکسٹ کویشچن ہے: ہو فاؤنڈیڈ آل انڈیا مسلم لیگ؟ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے کب اور کہاں پہ قائم ہوئی؟ اٹ واز فارملی اپوزڈ بائی نواب سلیم اللہ خان۔ تو نواب سلیم اللہ خان جو ہیں
ان کی طرف سے یہ پروپوزل دی گئی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت جو ہے قائم ہونی چاہیے، اینڈ سپورٹڈ بائی حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر، ظفر علی خان، سید نبی اللہ اینڈ بیرسٹر فرام لکھنؤ، اینڈ سید ظہور احمد این ایمیننٹ لائر ایز ویل ایز سیورل ادرز۔ تو یہ جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر تھے، انہوں نے جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ نام جو ہے نواب سلیم اللہ خان کا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے، ویئر ڈیڈ آل انڈیا مسلم لیگ اسٹارٹیڈ ان 1906؟ تو آل انڈیا مسلم لیگ کہاں پہ قائم ہوئی؟ آن 30 دسمبر 1906 دا آل انڈیا مسلم لیگ واز فاؤنڈیڈ ان ڈھاکہ، برٹش انڈیا، ناؤ ان بنگلہ دیش۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہت کلیئر بات ہو گئی ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس کا قیام ہوا دسمبر 30 1906 کو۔ کہاں پہ ہوا؟ ڈھاکہ کے اندر ہوا۔ تو ڈھاکہ کہاں پہ ہے؟ ڈھاکہ اس وقت جو ہے بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے، اور اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بنگال جو ہے یا بنگالی جو مسلمان تھے، جو بنگالی لیڈرشپ تھی، ان کا شعور جو ہے وہ بہت اعلیٰ تھا، اور وہ ہندوستان کے حالات کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بنگال سے جو ہے اس موومنٹ کا آغاز کیا گیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات، ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ سوشل ہیں، وہ اکنامک ہیں، وہ پولیٹیکل ہیں، وہ ریلیجس ہیں، جتنے بھی مسلمانوں کے حقوق ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے تحفظ کے لیے جو ہے ایک الگ سیاسی جماعت ہونی چاہیے، اور اس سیاسی جماعت کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا گیا تھا۔ اور اس موومنٹ کا آغاز جو ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کا آغاز جو ہے یہ ڈھاکہ سے ہوتا ہے۔ ڈھاکہ جو ہے جو ایسٹ بنگال کا دارالحکومت تھا، اور اب جو ہے بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو اور وہیں آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے جس کی قیادت میں جو ہے ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان قائم ہوا، تو اس میں جو بنگال کی جو سروسز ہیں اور بنگالی مسلمانوں کی جو سروسز ہیں، ان کو کسی بھی صورت میں جو ہے ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو ہے اس تاریخ کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دا بنگال پروونشل مسلمس لیگ واز اسٹیبلشڈ ان، اچھا ایک تو تھا آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ قائم ہوئی آن دسمبر 30 1906 کو۔ پھر بنگال صوبے کی الگ طور پہ ایک جو ہے وہ مسلم لیگ کی برانچ قائم کی گئی تھی، بنگال پروونشل مسلم لیگ۔ بنگال کی جو صوبائی مسلم لیگ تھی وہ کب قائم ہوئی؟ تو اٹ واز اسٹیبلشڈ ان ڈھاکہ آن 2 مارچ 1912۔ تو 2 مارچ 1912 کو جو ہے ڈھاکہ کے اندر جو ہے بنگال پروونشل مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ واز دا برانچ آف دا آل انڈیا مسلم لیگ، اینڈ دا بنگال پروونشل مسلم لیگ کیا تھی؟ اے برانچ آف آل انڈیا مسلم لیگ ان دا برٹش انڈین پروونس آف بنگال۔ تو جو برٹش انڈین بنگال تھا اس وقت، اس کے مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے بنگال پروونشل مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اینڈ دیٹ ٹائم بنگال پروونشل مسلم لیگ واز دا برانچ آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ جو بنگال ہے وہ ہندوستان کی پولیٹکس کے اندر کتنا ایکٹیو تھا، اور مسلمانوں کے حقوق اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے کتنی سروسز جو ہے پیش کر رہا تھا۔ تو یہ ہمیں گیس ہو رہا ہے کہ بنگال کی کس قدر زیادہ اہمیت جو ہے وہ تحریک پاکستان میں شامل ہے۔ نواب سلیم اللہ خان لیفٹ پولیٹکس آفٹر دا کنسلیشن آف دا پارٹیشن آف بنگال ان 1911۔ جب 1911 کے اندر جو ہے پارٹیشن آف بنگال جو اس کو کینسل کر دیا گیا تھا، تو نواب سلیم اللہ خان جو تھے انہوں نے سیاست سے وقتی طور پہ علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ نیکسٹ ہم آگے ہیں 1930 میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، چھوٹے موٹے واقعات تو تھرو آؤٹ رونما ہوتے رہے، لیکن ہم چونکہ اس سے ویڈیو پھر بہت طویل ہو جاتی ہے، تو جو مین جو ایونٹس ہیں پاکستان موومنٹ کے اور جن کے اندر بنگال کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، بڑا نمایاں رول ہے، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب ہم 1930 کے اندر آ رہے ہیں، اور 1930 کے اندر جو ہے جو واقعہ رونما ہوا وہ ہے علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد۔ الہ آباد ایڈریس 1930 اینڈ بنگال۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ آپ ذرا سن لیجیے گا اس کو، کیا ہے یہ؟
1930 میں جو ہے میں آپ کو مختصر طور پہ بتا دوں کہ 1927 میں جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے دہلی پروپوزلز پیش کی گئی. پھر 1928 کا سال آتا ہے جب نہرو رپورٹ پیش ہوتی ہے, اور پھر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے 1929 میں 1929 کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے 14 پوائنٹس پیش کیے تھے. اسی دوران جو ہے سائمن کمیشن بھی ہندوستان آتا ہے, اور سائمن کمیشن کا آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے اور کانگریس کی طرف سے بائیکاٹ بھی ہوتا ہے. تو 1930 کو جو ہے جو برٹش گورنمنٹ ہے اس نے کیا کیا, 1930 کے اندر جو ہے 1930 31 اینڈ 32 کو لندن کے اندر جو ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو تھی وہ منعقد کی. اور چونکہ 1930 میں مسلمانوں کی بڑی قیادت جو ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل تھے, تو وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو کہ لندن کے اندر منعقد ہو رہی تھی اس میں شرکت کے لیے وہ لندن چلے گئے تھے. اور بھی جو مسلمان رہنما تھے وہ اس میں 16 ممبرز جو تھے وہ مسلم رہنما جو تھے انہوں نے فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کی تھی. تو اب جو ان کی عدم موجودگی میں جو ہے جو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو 1930 کا سیشن ہوا, تو 1930 کے سیشن کی جو صدارت ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی. یہ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے. تو علامہ اقبال نے جب اس کی جو ہے وہ صدارت کی, اپنے صدارتی خطبے کے اندر جو ہے انہوں نے کیا کہا اور اس میں کیا اہم بات تھی, اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سیلف گورنمنٹ ود ان دا برٹش امپائر آر ود آؤٹ دا برٹش امپائر دا فارمیشن آف اے کنسولیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ انڈین مسلم اسٹیٹ. یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے, نارتھ ویسٹ انڈین مسلم اسٹیٹ اپیئرس ٹو می ٹو بی دا فائنل ڈیسٹنی آف دا مسلمس ایٹ لیسٹ آف دا نارتھ ویسٹ انڈیا. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو ہندوستان کی سیاست کا جائزہ لیا ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے یا میری یہ خواہش ہے یا میرے نزدیک یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ذاتی طور پہ جو ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہندوستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہندوستان کے جو نارتھ ویسٹ انڈین مسلمس ایریاز ہیں, جو پروونسز ہیں, ان پر مشتمل جو ہے ایک الگ ریاست قائم کر دی جائے. یعنی علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ نارتھ ویسٹ انڈین مسلمس جو اسٹیٹس ہیں یا پروونسز ہیں, اب نارتھ ویسٹ میں ایریا کون سے آتے ہیں یہ امپورٹنٹ بات ہے. تو نارتھ ویسٹ میں کون کون سے ایریا آ رہے تھے؟ نارتھ ویسٹ میں آ رہا ہے پنجاب, تو اس میں پنجاب کے بعد جو ہے بلوچستان اس میں شامل تھا, اس میں سندھ شامل ہے, اور خیبر پختونخوا جس کو اس وقت NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ, تو یہ نارتھ ویسٹ جو تھے علاقے جو تھے وہ کہتے تھے کہ ان پر مشتمل جو ہے ایک الگ ریاست جو ہے وہ قائم کر دی جائے. تو جن علاقوں کی نشاندہی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبہ الہ آباد میں کیا, الہ آباد ایڈریس کے اندر کیا تھا, اس میں بنگال کو شامل نہیں کیا گیا. یہ پوائنٹ ہے, ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہندوستان کی سیاست کے اندر. تو وہ یہ جو خطہ ہے جو آج موجودہ پاکستان ہے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ پنجاب, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ, سندھ اور بلوچستان, ان علاقوں کو ملا کر ایک ریاست جو ہے وہ بنا دی جائے ود ان دا برٹش امپائر اور آؤٹ سائڈ دا برٹش امپائر. یعنی ایک کمزور سا ڈھانچہ جو ہے ان کا الگ سے جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں خواہ یہ ریاست جو ہے وہ برطانوی سلطنت کے اندر قائم ہو اور ان کو اندرونی طور پہ خود مختاری دے دی جائے یا اس کو مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں یہ چیز جو ہے اٹ اپیئرس ٹو می ٹو بی دا فائنل ڈیسٹنی آف دا مسلم. تو یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا جو مستقبل ہے, شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کا, وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان پر مشتمل, ان علاقوں پر مشتمل ایک ریاست قائم کر دی جائے. یہاں اس کا تعلق جو بنگال کے ساتھ ہے تو اس میں بنگال کو ڈسکس نہیں کیا گیا, بنگال ان علاقوں کے اندر شامل نہیں تھا. یہ پوائنٹ جو ہے اس میں بنگال کے حوالے سے تھا. اب نیکسٹ چلتے ہیں. ہو یوز دا ورڈ پاکستان فرسٹ ٹائم. تو یہ جو ورڈ پاکستان ہے, پاکستان ریاست کا جو نام ہے,
تو یہ لفظ جو ہے یہ کہاں سے آیا، تو کس نے سب سے پہلے استعمال کیا؟ دا آنسر از چودھری رحمت علی. چودھری رحمت علی ہی واز دا پرسن ہو یوزڈ دا ورڈ پاکستان فرسٹ ٹائم. تو سب سے پہلے جو ہے یہ لفظ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ استعمال کیا تھا. اب انہوں نے یہ لفظ کہاں سے لیا تھا یہ ایک الگ کہانی ہے. When did چودھری رحمت علی published his famous pamphlet now or never. چودھری رحمت علی جو ہیں جو ایک مسلم نیشنلسٹ تھے اور انہوں نے جو ہے ایک پمفلٹ جاری کیا تھا now or never کے نام سے. اور انہوں نے کب جاری کیا؟ دا پاکستان ڈکلیریشن ٹائٹلڈ now or never or we are to live or perish forever was a pamphlet written and published by Chaudhry Rahmat Ali on January 28, 1933. تو چودھری رحمت علی جو ہیں جو کہ ایک مسلم نیشنلسٹ تھے اور انہوں نے جو ہے آن جنوری 28, 1933 کو جو ہے ایک پمفلٹ شائع کیا تھا جس کو پاکستان ڈیکلیریشن بھی کہا جاتا ہے، جس کو ناؤ اور نیور بھی کہا جاتا ہے. ٹائٹل ناؤ اور نیور ہے جس کا مطلب ہے کہ آر وی ٹو لیو آر پیرش فار ایور، ہمیں زندہ رہنا ہے یا ہم مستقل طور پہ ختم ہو جائیں گے، اب یا کبھی نہیں. تو یہ جو پمفلٹ ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہیں سے جو ہے لفظ پاکستان کی تخلیق جو تھی وہ کی گئی تھی. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. ہو پرپوزڈ نیم پاکستان. پاکستان کا نام کس نے پرپوز کیا؟ دا نیم آف دا کنٹری واز کائنڈ ان 1933. تو وہیں جو چودھری رحمت علی ہیں جنہوں نے 1933 کو جو ہے جنوری 28, 1933 کو نو اور نیور پمفلٹ شائع کیا تھا، تو انہوں نے جو ہے پاکستان کا نام جو ہے وہ پرپوز کیا تھا بائی چودھری رحمت علی ٹو ریفر ٹو دا نیمس آف دا 5 ناردرن ریجنس آف دا برٹش راج. یہ بات ڈیئر اسٹوڈنٹس جس طرح خطبہ الہ آباد ہے، علامہ اقبال کا الہ آباد ایڈریس ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پوائنٹ بھی یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا لفظ جو ہے وہ پیش کیا 1933 کے اندر، اور انہوں نے یہ لفظ کہاں سے لیا؟ آف دا 5 ناردرن ریجنس آف دا برٹش راج. تو اس وقت جو برٹش گورنمنٹ تھی یا برٹش راج کا سب کانٹیننٹ تھا، اس میں جو 5 ناردرن ریجنس تھے کون کون سے تھے؟ پنجاب، اس میں پنجاب شامل تھا، اس میں جو ہے وہ افغانیہ مینز نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ کا علاقہ جو تھا، اور کشمیر اس میں شامل ہے، اس میں سندھ شامل ہے، اور اس میں بلوچستان شامل ہے. تو چودھری رحمت علی جو ہیں ہی ٹک دا ورڈ پی الفابیٹ پی فرام پنجاب. He took the second alphabet of Pakistan, A, from Afghania, and he took the third alphabet of Pakistan, K from Kashmir, S from Sindh, and B from Tan from Balochistan. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بنگال جو ہے وہ اس لفظ میں شامل نہیں ہے. گویا جو الہ آباد کا ڈریس تھا، جو علامہ اقبال کے ذہن میں جو آئیڈیا تھا، اس میں بھی جو ہے بنگال کی ایک الگ آئیڈینٹی تھی، الگ شناخت تھی. جغرافیکلی وہ ایک الگ خطہ تھا اور اس کا ایک الگ جو ہے مستقبل تھا. اس طرح چودھری رحمت علی جو ہیں ان کے نزدیک بھی جو ہے جو بنگال ہے اس کا جو پولیٹیکل فیوچر تھا وہ الگ تھا، اس کی الگ آئیڈینٹی تھی، جغرافیکل آئیڈینٹی بھی اس کی الگ بنتی ہے. تو چودھری رحمت علی نے جو ہے جن علاقوں پر مشتمل ایک ریاست جس کا نام پاکستان انہوں نے پرپوز کیا تھا بنانے کی جو مطالبہ کیا، اس میں بنگال شامل نہیں ہے. اس میں ہے جو پاکستان ہے. میں دوبارہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں، بہت دلچسپ ہے. جی یہ ہے پاکستان. دا فرسٹ الفابیٹ آف پاکستان از پی اینڈ پی فار پنجاب، اے فار افغانیہ دیٹس دا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ، اور کے فرام کشمیر، ایس فرام سندھ، اینڈ تان
from Balochistan. The word which is missing here is I. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ دو جو ہیں وہ اوپینینز ہیں. پہلی اوپینین یہ ہے کہ آئی فرام اسلام، کیونکہ یہ سارا خطہ جو ہے یہ مسلم خطہ تھا اور اسلام کی نمائندگی کر رہا تھا، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آئی جو ہے وہ اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے، دین اسلام کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور دوسری جو اوپینین دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایز اے واول استعمال ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ اردو زبان میں لکھتے ہیں پاکستان جو ہے تو پھر آئی جو ہے وہاں پہ استعمال نہیں ہوتا. جیسا کہ میں ابھی آپ کو تھوڑا سی پریکٹس ہم کر لیتے ہیں. امپورٹنٹ ہے چونکہ دلچسپ بھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے کر لیا جائے. تو اب دیکھیں کہ یہ جو اردو میں جب آپ پاکستان لکھتے ہیں تو اس میں پی آتا ہے، پے فرام پنجاب، الف افغانیہ، کے کاف کشمیر، ایس سین سندھ سے، اور اس کے بعد ہے تان فرام بلوچستان. لیکن اس میں آئی جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا، تو یہ ایز اے واول بھی استعمال ہوا ہے. اور بعض لوگوں کا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ بطور اسلام کی نمائندگی کر رکھا ہے. بہرحال جو ہمارا پوائنٹ اب یہ ہے کہ چودھری رحمت علی نے جو اس خطے پر مشتمل جو پاکستان ریاست کا نام پیش کیا، تو اس میں بنگال جو ہے دیٹ واز ناٹ پارٹ آف پاکستان. وہ ایک اس کی ایک الگ جغرافی اہمیت ہے، وہ ایک الگ جغرافی خطہ ہے، اس کی ایک الگ جغرافیکل آئیڈینٹی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک الگ ریاست جو ہے وہ اس کے نام سے آئیڈیا پیش کیا تھا. تو ان کے نزدیک بھی یعنی جو پاکستان قائم ہوگا اس میں ایسٹ اور جو ویسٹ پاکستان ہے وہ ایک نہیں ہوں گے، یہ دو الگ الگ اسٹیٹس ریجن ہوں گے. خیر نیکسٹ ہم چلتے ہیں. پروونشل الیکشنز 1937. آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ اب ہندوستان کے اندر جو ہے 1937 کے اندر جو ہے پروونشل الیکشنز ہوتے ہیں، اور ان پروونشل الیکشن کے جو رزلٹس ہیں اس سے بھی آپ کو اندازہ لگائیں گے کہ جو بنگال کے اندر جو مسلم پولیٹیکل اویئرنیس ہے وہ کتنی ہے، اور باقی جو پاکستان کے جو صوبے تھے جو بعد میں پاکستان کے صوبے بنے، اور وہاں پہ جو ہے صورتحال کیا تھی. پروونشل الیکشنز 1937. آل انڈیا مسلم لیگ obtained 50 seats out of 119 seats reserved for the Muslims. Dear students, میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ 1937 کے جو پروونشل الیکشنز تھے اس میں جو بنگال پروونشل اسمبلی تھی اس کی سیٹوں کی جو کل تعداد ہے وہ تھی 250 250، اور اس میں جو مسلمانوں کے لیے جو مخصوص تھیں وہ تھی 119. اور آل انڈیا مسلم لیگ نے بنگال سے کتنی سیٹیں لی ہیں؟ 50. آل انڈیا مسلم لیگ نے بنگال سے بنگال سے انہوں نے یہ تھوڑا سا اس میں گڑبڑ ہو گیا، آپ اس کو میں آپ کو دوبارہ کرتا ہوں. ٹوٹل سیٹیں کتنی ہیں؟ 250 مسلمانوں کے لیے وقف تھیں 119، اور جو مسلم لیگ ہے اس نے سیٹیں حاصل کیں 40، اور 50 سیٹیں وہاں سے کانگریس نے حاصل کی تھی. مسلم لیگ کی سیٹیں کتنی ہیں؟ 40. تو یہ اسٹوڈنٹ یہ 40 ہے، یہ 50 نہیں ہے. دوبارہ دیکھیے گا. آل انڈیا مسلم لیگ obtained 40 seats out of 119 seats reserved for the Muslims. تو چونکہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا قانون پایا جاتا تھا، میتھڈ آف الیکشن جو ہے جداگانہ طرز انتخاب تھا، تو جداگانہ طرز انتخاب کے تحت بنگال میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے اعتبار سے 250 میں سے 119 سیٹیں ملی تھیں، اور ان سیٹوں کے اوپر جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ 40 نے کامیابی حاصل کی، اور 50 سیٹیں جو ہیں وہ کانگریس کے جو نمائندے تھے ان کو جو ہے وہ یا دیگر سیاسی جماعتیں جو تھیں انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے سیٹیں حاصل کی تھیں. تو بات یہ ہے، اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا انالیسس بتاتا ہوں کہ اب باقی صوبوں کی کیا حال ہے. باقی صوبوں کا 1937 کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کی پوزیشن کیا تھی. تو 1937 کے جو پروونشل الیکشن ہوئے اس میں جو نارتھ ویسٹ
دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں. نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ خیبر پختونخوا جس کا نام ہے, وہاں سے مسلم لیگ کی سیٹیں کتنی تھیں؟ نل. ایک بھی سیٹ جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کو خیبر پختونخوا سے 1937 کے انتخاب میں نہیں ملی تھی. ٹھیک ہے, جبکہ بنگال کے اندر مسلم لیگ کی سیٹیں کتنی تھیں؟ 40. اس کے بعد آتا ہے پنجاب. تو پنجاب کو جو ہے جو 1937 کے جو پروونشل الیکشن تھے اس میں ٹوٹل سیٹیں ملی دو سیٹیں ملی. ایک ممبر جو تھا جو اس نے جیتنے کے بعد جو ہے اپنی وفاداری تبدیل کر لی. یہ جو آج کل آپ کو وفاداریاں تبدیل کرنے کا آپ کو نظر آتا ہے, تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ نیا نہیں ہے, یہ سیاست کا حصہ رہا ہے ہمارے ہاں اس پورے ریجن کے اندر جو ہے. تو اس وقت جو ہے 2 ممبر مسلم لیگ کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے. ایک کا نام تھا ملک برکت علی, وہ لاہور سے منتخب ہوئے, اور راجہ غضنفر علی خان جو تھے وہ جہلم سے کامیاب ہوئے تھے. تو راجہ صاحب جو تھے, راجہ غضنفر علی خان جو ہیں, جو آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ سے جہلم سے منتخب ہوئے, انہوں نے منتخب ہونے کے بعد جو یونینسٹ پارٹی تھی اس میں شمولیت اختیار کر لی, اور اس طرح مسلم لیگ کی باقی سیٹیں کتنی بچ گئیں؟ پنجاب سے 1. تو پریکٹیکلی آپ یوں سمجھیں کہ 2 جیتی تھی, ایک جو ہے وہ وفاداری تبدیل کر لی, اور باقی جو ہے وہ ایک شخص بچ گیا. تو پنجاب سے 1 سیٹ ملی. بنگال سے کتنی ملی؟ 40. میں بار بار بتا رہا ہوں کہ بنگال کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کی ریپوٹیشن کتنی ہے, اور وہاں کا جو مسلمان تھا وہ اس نظریے کے ساتھ, 2 نیشن تھیوری کے ساتھ کتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اٹیچ کیا ہوا تھا کہ وہاں سے 40 سیٹیں ملی ہیں. اور پنجاب سے جو ہے 1, اور اس کے بعد آتا ہے سندھ. سندھ سے کتنی سیٹیں ملی ہیں؟ سندھ سے نل. سندھ سے آل انڈیا مسلم لیگ کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی. تو یہ صورتحال ہے صوبہ سرحد کے اندر, جو ہے پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر. اور اس کے بعد اسام کو دیکھیں, اسام سے بھی آل انڈیا مسلم لیگ کو 9 سیٹیں ملتی ہیں. تو یہ جو ایریا تھا بنگال اور اسام کا جو ہے, وہاں آپ دیکھیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی جو ریپوٹیشن ہے, جو شہرت ہے, وہ کتنی زیادہ ہے, اور وہاں کا جو مسلمان تھا اس کی اس اسٹرگل کے ساتھ کتنی اٹیچمنٹ ہے کہ جب آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس کو ویسٹ پاکستان کے اندر جو ہے, پنجاب کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر, سندھ کے اندر کوئی جاننے والا نہیں تھا, اس کا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا, اس وقت بھی آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس کو بنگال کے اندر جو ہے وہ 40 سیٹیں مل رہی ہیں. تو 40 سیٹیں جو ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے اس صورتحال کے اندر کہ جب باقی صوبوں کے اندر جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی کوئی مقبولیت نہیں تھی, کوئی ووٹ بینک نہیں تھا, اور برائے نام آپ کو یوں سمجھنے کے تھے, پریکٹیکلی یہاں پہ کوئی اس کا وجود نہیں تھا. بنگال جو ہے اس نے مسلم لیگ کو قائم کیا, بنگال نے مسلم لیگ کو چلایا, اور بنگال نے مسلم لیگ کو زندہ بھی رکھا. تو یہ 1940 کی کہانی جو ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہے, 1937 کی کہانی جو ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہے, اور اس میں بنگال کا رول بھی آپ کو پہنچ چکا ہے. فضل الحق, اب نیکسٹ ہم پہنچ گئے ہیں 1940 تک. اب ہمارا ایپیسوڈ جو ہے وہ آگے جا رہا ہے, 1940 تک ہم آگے ہیں. تو فضل الحق پریزنٹڈ دا ہسٹوریکل لاہور ریزولیوشن ان 1940. تو 1940 میں جو ہے جو لاہور ریزولیوشن ہے, جو پاکستان ریزولیوشن ہے, جس کو قرارداد پاکستان ہم کہتے ہیں, قرارداد لاہور یا لاہور ریزولیوشن اور پاکستان ریزولیوشن کہتے ہیں, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک الگ ریاست قائم کی جائے, اور پاکستان کے قیام کا فیصلہ کیا گیا. تو وہ ریزولیوشن جو ہے وہ کس نے پیش کی؟ وہ ریزولیوشن پیش کی فضل الحق نے. فضل الحق کون تھا؟ ایک بنگالی مسلم لیڈر تھا. یہ ریزولیوشن جو ہے پریزنٹڈ آن 22 مارچ 1940 کو یہ ریزولیوشن پیش ہوئی, اور ریٹیفائڈ آن 23 مارچ 1940 کو. تو 22 مارچ 1940 کو یہ ریزولیوشن جو ہے, ریزولیوشن پاکستان ریزولیوشن یا لاہور ریزولیوشن واز پریزنٹڈ اینڈ ڈیٹ ریٹیفائڈ آن مارچ 23 1940 کو, اور ایک الگ ریاست کے قیام کے لیے جس کا نام جو ہے پاکستان تجویز کیا گیا بعد میں. تو وہ جو ہے وہ 23 مارچ کو منظور ہوئی, اور کس نے پیش کی؟ شیر بنگال مولوی فضل حق نے. ہو واز شیر بنگال مولوی فضل حق؟ ہی واز اے بنگالی مسلم لیڈر. سگنیٹریز کون تھے اس کے؟ آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام جو ممبرز تھے انہوں نے جو ہے اس کے سگنیٹریز تھے. نیکسٹ چلتے ہیں ہم. ابو قاسم
Abu Qasim Fazl Haq, popularly known as Sher Bengal. Line of Bengal was a British Indian and Pakistani lawyer, writer who served as the first and longest Prime Minister of Bengal. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ شیر بنگال مولوی فضل حق ابو قاسم فضل حق جو تھے وہ کون تھا؟ ہی واز اے بنگالی نیشنلسٹ مسلم، بنگال سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان ریزولوشن پیش کی تھی. یعنی پاکستان کے قیام کے لیے، ایک الگ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ریزولوشن کون پیش کر رہا ہے، کہاں سے پیش ہو رہی ہے؟ وہ ایک بنگالی مسلم لیڈر جو تھے مولوی فضل حق، جو شیر بنگال کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے وہ قرارداد پیش کی اور وہ قرارداد کو منظور کیا گیا. اور ان کا کریڈٹ کیا ہے کہ وہ بنگال کے پہلے مسلم رہنما تھے، اور سب سے طویل عرصہ جو ہے انہوں نے بنگال کے اندر جو ہے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے اوپر جو ہے وہ فائز بھی رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹی آف مولوی فضل حق جو ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، 3 سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق رہا. ایک تو وہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے بھی ممبر تھے اس وقت، چونکہ سب سے پہلے آل انڈیا نیشنل کانگریس ہی قائم ہوئی تھی، تو آل انڈیا نیشنل کانگریس کے ممبر تھے. بعد میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے جو بنگال پروونشل مسلم لیگ قائم ہوئی پھر اس کے بھی ممبر بنے. تو اس طرح جو ہے ایک ارتقائی عمل جو تھا وہ جاری رہا، اور آل انڈیا نیشنل کانگریس سے آل انڈیا مسلم لیگ اور پھر بنگال پروونشل مسلم لیگ جو ہے کے اندر بھی وہ رہے. تو یہ مولوی فضل حق جو ہیں جو شیر بنگال کہلاتے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے بنگال کے ساتھ تھا. انہوں نے جو ہے جو پاکستان ریزولوشن ہے، جو لاہور ریزولوشن ہے پیش کی، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے پھر 1947 میں ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا. تو اس میں آپ دیکھیں، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ایک بنگالی مسلم لیڈر جو تھا اس کا کردار دیکھیں، یا بنگالی سیاسی رہنما تھے ان کا آپ کردار دیکھیں، یا کتنے وہ ایکٹیو تھے، کتنا بھرپور کردار جو تھا پاکستان کی پوری موومنٹ کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، دا لاہور ریزولوشن واز کالڈ پاکستان ریزولوشن اور ڈکلیئرڈ آف انڈیپینڈنس آف پاکستان واز ریٹن اینڈ پریپیئرڈ بائی مولانا ظفر الحق. تو یہ جو ٹیکسٹ ہے پاکستان ریزولوشن کا، وہ بیسیکلی لکھا گیا تھا مولانا ظفر علی خان کا. مولانا ظفر علی خان نے اس کو لکھا، اینڈ واز پریزنٹڈ بائی شیر بنگال مولوی فضل حق. تو شیر بنگال مولوی فضل حق جو ہیں انہوں نے وہ قرارداد پیش کی، اور وہ قرارداد جو تیار کی گئی تھی وہ محمد ظفر اللہ خان جو تھے انہوں نے جو ہے وہ قرارداد جو تھی وہ تیار کی تھی. یعنی اس کا ٹیکسٹ انہوں نے لکھا تھا، اور پیش جو ہے جو اس مجمع کے اندر پیش کیا گیا تھا وہ مولوی فضل حق شیر بنگال نے پیش کی تھی. نیکسٹ چلتے ہیں ہم. جی، یہ جو قرارداد کا جو ٹیکسٹ تھا یہ بہت دلچسپ ہے. اس میں دلچسپ بات یہ تھی، مختصر طور پہ ہم پڑھتے ہیں، کافی طویل ہو رہی ہے. نو کانسٹیٹیوشنل پلان وڈ بی ورکیبل اور ایکسیپٹیبل ٹو دا مسلمس انلیس اٹ از ڈیزائنڈ آن دا فالوئنگ بیسک پرنسپلس. تو جب قرارداد پیش کی گئی اور اس کے بعد قرارداد کے اندر مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کے مسئلے کا کوئی ایسا حل قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، وہ ورکیبل نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کی بنیاد ان اصولوں پہ نہ رکھی جائے جو 23 مارچ 1940 کو جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے پیش کیا ہے. یعنی قرارداد پاکستان کے علاوہ اس کے اندر حل بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے. اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا حل جو ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے. نیکسٹ ہے ڈیٹ جغرافیکلی کنٹیگوس units and demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustment as may be necessary that the areas where the Muslims are numerically in majority, as in the north, west and eastern zones of India. اب اس کے اندر جو ہے
دونوں خطوں کا ذکر تھا، جو نارتھ ویسٹ کا ذکر بھی تھا اور جو نارتھ ایسٹ کا بھی ذکر تھا، یعنی مشرقی جو بنگال کا جو علاقہ ہے اس کا بھی ذکر تھا، اور جو نارتھ ساؤتھ کا جو ساؤتھ میں تھا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں خطے جو ہیں نارتھ ویسٹرن اینڈ ایسٹرن زونس، یعنی بنگال اور پنجاب، سندھ، بلوچستان، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے آف انڈیا شوڈ بی گروپڈ۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو یہاں پہ جس کی نشاندہی کرنی ہے، گروپڈ ایز گروپ ٹو کنسٹیٹیوٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، یعنی ان علاقوں پر مشتمل جو ہے کیا کیا جائے، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس قائم کر دی جائیں۔ اب اس میں اسٹیٹس کا جو صیغہ ہے وہ جمع کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی خود مختار ریاستیں جو ہیں وہ قائم کی جائیں، یعنی بجائے اس کی کہ کہا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ان علاقوں پر مشتمل ایک خود مختار ریاست قائم کر دی جائے، تو اس کی بجائے یہاں پہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا لفظ جو ہے وہ کیا جائے گا، شیل بی اٹانومس اینڈ ساورن۔ اب جب یہ پوائنٹ آیا کہ دوبارہ میں آپ کو تھوڑا سا آسان کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا گیا کہ جو جغرافی لحاظ سے جو متصل علاقے ہیں، جو ریجنز ہیں، ان کی حد بندی اس طرح کی جائے، اور یہ خطے جو ہیں ضرورت کے مطابق اس میں اگر علاقائی رد و بدل اگر کرنا پڑ جائے تو اس طرح کیا جائے کہ ان علاقوں کو جہاں مسلمان نومیریکلی یعنی عددی اکثریت رکھتے ہیں، جیسا کہ بر صغیر کے شمال مغرب میں اور شمال مشرق میں، یعنی ویسٹ میں جو پاکستان، یہ جو ویسٹ پاکستان ہے اور جو بنگال ہے اس پر مشتمل ہے، تو آزاد مملکتوں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی صورت میں ان کو جو ہے اکٹھا کیا جائے۔ تو جب اس میں کہا گیا نا کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، تو بعض لوگوں نے جب اس کی وضاحت کی، جب تشریح کی، جب اس کے اوپر اس کا انالیسس کیا گیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں نے 2 ریاستوں کا مطالبہ کیا ہے، یعنی ویسٹ کے لیے الگ جو یہ علاقہ جو ہے پاکستان کا، اور جو بنگالی علاقہ تھا، جو ایسٹ علاقہ تھا، ایسٹ جو علاقہ تھا، اس پر مشتمل ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ بنیادی طور پہ جو ہے ایک ہی ریاست کا مطالبہ کیا گیا تھا، 2 الگ الگ ریاستوں کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن بہرحال جو ہے اس کو کنفیوز کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پیش کی ہے، جو منظور کی ہے، اس میں انہوں نے 2 ریاستوں کا مطالبہ کیا ہے، تو اس سے کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہوئی تھی، جس کو بعد میں جو ہے وہ اس کنفیوژن کو دور بھی کر دیا گیا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بعد میں کیا ہوا۔ In 1944, قائد اعظم said that Pakistan will be comprised of 6 provinces۔ تو 1944 کو جب سیاست پہنچی اور جب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک کی بجائے 2 اسٹیٹس کی بات کی گئی ہے، تو قائد اعظم نے اس کی باقاعدہ طور پہ وضاحت کر دی 1944 کے اندر۔ In 1944, قائد اعظم said that Pakistan will be comprised of 6 provinces۔ نمبر 1 نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ یعنی خیبر پختونخوا، 2 بلوچستان، نیکسٹ نمبر 3 سندھ، نمبر 4 پنجاب، اینڈ ان دا نارتھ ایسٹ بنگال اینڈ اسام۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ جو پاکستان ہے، جو انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ ہوگی، دیٹ ول بی کمپرائزڈ آف 6 پروونسز، جس میں شامل کیا ہوں گے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب اور ایسٹ بنگال اینڈ اسام۔ تو یہ ان 6 صوبوں پر مشتمل جو ہے پاکستان ہوگا۔ تو وہ جو کنفیوژن تھی جو پیدا ہو گئی تھی یا کر دی گئی تھی کچھ ناصر کی طرف سے، تو اس کو بڑا کلیئرلی قائد اعظم نے جو ہے بتا دیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہی ریاست ہوگی اور وہ 6 صوبوں پر مشتمل ہوگی، جس میں ایسٹ بنگال اور اسام پاکستان کا حصہ ہوں گے۔ تو یہ ویژن تھا 1944 میں قائد اعظم کا۔ نیکسٹ چلتے ہیں، میٹنگ آف نیو الیکٹڈ ممبرس آف آل انڈیا مسلم لیگ آن April 10, 1946 اینڈ ایشو آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس۔ سوری ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب 1945 اور 1946 کے الیکشن ہوتے ہیں متحدہ ہندوستان کے اندر، تو اس کے بعد جب الیکشن ہو گئے اور اراکین منتخب ہو گئے، تو ان کے انتخاب کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ جو نیو الیکٹڈ ممبرس تھے ان کی ایک میٹنگ جو ہے وہ ہوئی April 10, 1946 کے اندر۔
اپریل 10 1946 کو جو ہے نئے منتخب ممبرز جو اب دیکھیں کہ 1945 اور 46 تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور اس وقت تک جو ہے بات بہت کلیئر ہو چکی تھی اور اس میں کوئی ابہام جو ہے وہ نہیں رہ گیا تھا۔ تو اس میٹنگ میں کیا کہا گیا؟ ایشوز آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا تھا، یعنی جس میں کہا گیا تھا کہ جو لاہور ریزولوشن ہے یا پاکستان ریزولوشن ہے، اس میں یہ جو ٹرم استعمال کی گئی ہے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، جو پلورل استعمال کیا گیا ہے، یعنی زیادہ ریاستوں کی بات کی گئی ہے، تو اس کو کلیئرلی جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا تھا۔ کیسے کیا گیا تھا؟ اور اس میں جو ہے وہ ایک قرارداد منظور کی گئی، اور اس قرارداد کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم نے ایک ریاست کا مطالبہ کیا ہے۔ 1946 میں دوبارہ جو ہے کن لوگوں نے یہ قرارداد منظور کی؟ جو کہ 1945 اور 1946 کے الیکشن کے اندر منتخب ہو چکے تھے، یعنی وہ عوام کا اعتماد حاصل کر کے وہ منتخب ہو کر آئے تھے، اور ان کا ایک کنونشن بلایا گیا، اور اس کنونشن کے اندر جو ہے یہ کہا گیا کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی بجائے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس کا نام جو ہے پاکستان ہوگا۔ میٹنگ آف نیو الیکٹڈ ممبرس آف آل انڈیا مسلم لیگ آن اپریل 10 1946 اینڈ ایشو آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس۔ تو یہ بات جو تھی یہ اب تک کلیئر ہو چکی تھی۔ نیکسٹ ہے الیکشن آف بنگال پروونشل اسمبلی آف 1946۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ won 130 seats out of 250 seats, and Congress won 87 seats. Hussain Shaheed Suhrawardy established its government with help of independent members. تو جو 1946 میں جو الیکشن ہوئے متحدہ ہندوستان کی صوبائی اسمبلیوں کے، اس میں آل انڈیا جو بنگال اسمبلی تھی اس کے جو ٹوٹل ممبرس تھے اس کی تعداد کتنی ہے؟ 250، اور مسلمانوں کے لیے سیٹیں وہیں مخصوص تھیں جو پہلے تھیں، تو اس میں سے 113 سیٹس جو تھی وہ آل انڈیا مسلم لیگ نے جیت لی تھی۔ 250 میں سے مسلم لیگ کی سیٹیں کتنی بن گئی ہیں؟ 113، اور کانگریس کی سیٹیں تھیں 87۔ کانگریس کا گراف دیکھیں کہ بہت نیچے آ رہا ہے، تو 87 کانگریس کی تھیں۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ نے جو ہے جو کچھ لوگ جو انڈیپینڈنٹ ممبرس تھے، تو آل انڈیا مسلم لیگ نے انڈیپینڈنٹ ممبرس کے ساتھ مل کر وہاں پہ حسین شہید سہروردی جو ہیں انہوں نے اپنی گورنمنٹ جو تھی وہ قائم کی تھی، صوبائی حکومت قائم کی، اور وہ وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے۔ تو 1945 اور 46 کے الیکشن کے بعد بنگال کے اندر جو ہے جو مسلم لیگ ہے اس کی وہاں پہ حکومت قائم ہوتی ہے۔ تو اس کا آپ دیکھیں کہ وہاں پہ مسلم لیگ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بڑی سٹرانگ ہے، اور مسلم لیگ وہاں پہ اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب رہتی ہے۔ کیبنٹ مشن پلان 1946 کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اندر کیبنٹ مشن پلان آتا ہے، اور اس کیبنٹ مشن پلان کے اندر جو ہے ہندوستان کے جو صوبے ہیں ان کو 3 گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے، گروپ اے، گروپ بی اینڈ گروپ سی۔ گروپ اے میں جو ہے ہندو اقلیتی صوبے تھے، جس میں بمبے ہے، مدراس ہے، یو پی ہے، سی پی ہے، بہار ہے، اور اڑیسہ کا صوبہ شامل تھا۔ گروپ بی میں جو ہے وہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے صوبے شامل تھے۔ جو گروپ سی تھا دیٹ واز کنسسٹڈ آن بنگال اینڈ اسام۔ تو یہ گروپ سی جو ہے یہ بنگال اور اسام کے علاقوں پر جو ہے وہ مشتمل تھا۔ تو اس طرح یہ تھا کہ جو کیبنٹ مشن پلان ہے اس میں جو بنگال اور اسام جو ہیں وہاں پہ جو ہے ان کی جو نمائندگی ہے باقاعدہ طور پہ ایک الگ گروپ کے طور پہ جو ہے وہ کی گئی تھی۔ یعنی ہندوستان کو 3 گروپ میں تقسیم کیا گیا، ایک خالص ہندو اقلیتی گروپ تھا، اس کے بعد گروپ بی میں مسلم اقلیتی صوبے تھے، اور گروپ سی میں بھی مسلم اقلیتی صوبے تھے جہاں پہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت تھی، اور وہ تھے بنگال اور سام۔ ان کو ایک الگ گروپ میں جو ہے وہ رکھا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے 3 جون پلان اینڈ پارٹیشن آف بنگال باؤنڈری کمیشن۔ نیکسٹ ہم آ رہے ہیں کہ 3 جون پلان جو ہے جب ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ ہو جاتا ہے 3 جون پلان آتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 3 جون پلان جو ہے اس میں جو بنگال ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا، کس بنیاد کے اوپر کہ جو مسلم اقلیتی علاقے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے،
اور جو ہندو اکثریتی علاقے ہیں وہ الگ ہوں گے، مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کا حصہ بنیں گے، اور جو ہندو اکثریتی علاقے ہوں گے وہ بھارت کا حصہ بنیں گے۔ بنگال باؤنڈری کمیشن جو ہے، اب اس کام کے لیے ایک باؤنڈری کمیشن بنایا گیا تھا۔ ویسے 2 باؤنڈری کمیشن قائم کیے گئے، ایک پنجاب کی تقسیم کے لیے اور دوسرا باؤنڈری کمیشن جو ہے وہ بنگال کے لیے کیا گیا تھا۔ تو بنگال باؤنڈری کمیشن واز سیٹ اپ آن جون 30 1947۔ تو 3 جون کو اس پلان کا اعلان ہوتا ہے، اور 30 جون کو جو ہے ایک باقاعدہ کمیشن جو ہے جس کا نام تھا بنگال باؤنڈری کمیشن وہ سیٹ اپ ہوتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، اور سر ریڈ کلف جو ہیں وہ اس کمیشن کے سربراہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے جو ممبرز تھے وہ تھے جسٹس BK مکھرجی، جسٹس CC بسواس، جسٹس ابو صالح محمد اکرم اینڈ جسٹس SA رحمان۔ تو اس میں 2 مسلمان نمائندے تھے، جسٹس تھے، اور 2 جو ہیں وہ ہندوؤں کی طرف سے جو ہے وہ جسٹس شامل تھے، اور ریڈ کلف جو ہیں وہ اس کے سربراہ تھے۔ تو ان کی اس کمیشن نے جو ہے بنگال کی تقسیم کی تھی۔ جو ایسٹ بنگال تھا اس کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا، اور جو ویسٹ بنگال تھا اس کا الحاق ہوا بھارت کے ساتھ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو تقسیم ہوئی 3 جون پلان کے مطابق، تو اگرچہ اس میں کچھ علاقے ایسے تھے جو بھارت کے حوالے کر دیے گئے اور وہ مسلم اکثریتی علاقے تھے، پنجاب میں بھی ایسا کیا گیا اور بنگال کی تقسیم کا وقت بھی ایسا کیا گیا، لیکن ہم اس بات کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ جو میں نے شروع میں بات کہی کہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ اپنا راستہ خود متعین کرتی ہے، اور جو انسان ہے اس کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ تاریخ کے راستے میں رکاوٹ پھر پیدا نہیں کرتی۔ وہ اپنی جدوجہد کرتا رہتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے، لیکن تاریخ جب چلتی ہے تو وہ اپنی سمت کا تعین خود کرتی ہے، اور اس وقت جو ہے اس وقت انسان جو ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے، اور اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو جب 1905 میں جو ہے بنگال کی تقسیم ہوئی، اور اس وقت تو بنگال کی تقسیم کو جو ہے ہندوؤں نے اپنے احتجاج سے، تشدد سے، بلیک میلنگ سے جو ہے وہ منسوخ کروا لیا تھا 1911 میں، لیکن پھر تاریخ کا دھارا چلتا رہا، اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ 1905 کی یہ جو تقسیم ہے وہ تم کو ماننی پڑے گی، اور ان کو ماننی پڑی، یعنی آج نہیں تو کل جو ہے اسی بنیاد کے اوپر پھر جو ہے وہ جو ایسٹ پاکستان تھا، جو مسلم اکثریتی بنگال تھا، اس کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا۔ اس کی ایک اپنی الگ شناخت تھی، اس کو جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ نہیں تھا، وہ ہندوؤں کا حصہ نہیں تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ 1947 میں جب ہندوستان تقسیم ہوا تو بنگال جو ہے اس کو بھی تقسیم کیا گیا، اور بنگال کا وہ علاقہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اب اس سے نیکسٹ بات کیا ہے؟ اب وہ نیکسٹ بات یہ ہے کہ وہ جو بنگال جو تھا وہ جغرافی طور پہ اس کی ایک اپنی الگ پہچان تھی، اس کی اپنی الگ آئیڈینٹی تھی، اپنی امپورٹنس تھی۔ تو یوں لگتا ہے، یہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ڈیسیجن تھا، ایک تو ہوتا ہے کہ ہماری انسانی کوششیں ہوتی ہیں کہ ہم نے انسانی کوششوں کے ذریعے جو ہے پاکستان جو ہے وہ جو ایسٹ بنگال تھا اس کو پاکستان کا حصہ بنایا، لیکن تاریخ اپنا راستہ خود متعین کرتی رہتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ پھر تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھیں 1947 میں وہ ایسٹ بنگال جو پاکستان کا حصہ بنا، اور پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے بنگال کے لوگوں نے ہی، یہاں کے لوگوں نے بھی، بنگال کے لوگوں نے بھی، آل انڈیا مسلم لیگ کی پوری قیادت نے بڑی کوشش کی، جد و جہد کی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن چونکہ ان کی ایک الگ آئیڈینٹی تھی، الگ ان کی ایک جغرافی پہچان تھی، ان کا ایک الگ جو ہے وہ سوشل اینڈ کلچرل جو ہے وہ آئیڈینٹی تھی، تشخص تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ 1971 میں جو ہے وہیں بنگال جو ہے وہ پاکستان سے بھی الگ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی ایک الگ انڈیپینڈنٹ جو پہچان ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تاریخ کے فیصلے ہیں، تاریخ اپنا راستہ خود متعین کرتی ہے۔ ہماری کاوشیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، کبھی وہ کامیاب ہو جاتی ہیں، کبھی ناکام ہو جاتی ہیں، لیکن تاریخ چلتے چلتے کسی ایسے موڑ کے اوپر چلی جاتی ہے کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ اس کی ساری کاوشیں جو ہیں وہ بے بسی کی صورت میں جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اور جو انسانی تاریخ جو ہے وہ کسی خاص
مقام کے اوپر جا کر جو ہے وہ رکتی ہے۔ یہاں پہ اس ویڈیو کا ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ دیکھ جو ایک اور اس میں ہے کہ مولانا عبدالحمید باشانی، مولانا فضل الحق، مولوی عبداللہ چودھری، محمود علی اور خان سور خان ور دا پرومیننٹ لیڈرز آف بنگال۔ یہ وہ پرومیننٹ لیڈرز ہیں جنہوں نے جب بنگال کی تقسیم ہوئی اور سلہٹ کے اندر ریفرینڈم ہوا تو اس وقت ان لوگوں نے جو ہے بڑا اہم رول ادا کیا تھا اور بڑی اہم کمپین چلا کر جو ہے وہاں کے لوگوں کو جو ہے پاکستان کے حق میں جو ہے وہ انہوں نے ووٹ دینے کے لیے رضامند کیا تھا۔ تو یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ آ رہا ہے وہ ہمارا ایپیسوڈ جو ہے وہ مشتمل ہوگا 1947 سے لے کر 1971 تک، یعنی وہ دور جب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو ہیں دونوں ایک ریاست تھے اور کس طرح انہوں نے ایک ریاست کے طور پہ آغاز کیا اور کس طرح جو ہے مختلف مراحل سے جو ہے گزرتے ہوئے ایسٹ پاکستان جو ہے وہ پاکستان جو ہے پاکستان سے دور ہوتا چلا گیا اور پھر 16 دسمبر 1971 کو جو ہے ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ رونما ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ہے ایسٹ پاکستان جو ہے وہ الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ تو جب بنگلہ دیش بنا تو پھر اس کے بعد اس کے ایک انڈیپینڈنٹ اور ساورن اسٹیٹ کی ہسٹری شروع ہوتی ہے، تو اس کے اندر پھر ہم اس کو ایز اے سیپریٹ اور ساورن اسٹیٹ کے طور پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو نیکسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ 1947 سے لے کر 1971 تک کا دور دیکھیں گے۔ اس میں دیکھیں گے کون سے ایسے حالات تھے، کون سے ایسے واقعات تھے کہ وہ اس پاکستان جہاں سے آل انڈیا مسلم لیگ کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ جدوجہد شروع ہوتی ہے اور بڑی جدوجہد کے بعد جو ہے ان کی کوششوں سے بڑا اہم رول جو ہے ان کا رہا ہے، اس میں پاکستان کے قیام کے اندر انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ لیکن جیسے ہی پاکستان قائم ہوتا ہے تو وہاں سے جو ہے شکایات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور شکایات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ان کو حل نہیں کیا جاتا اور تھوڑی عرصے کے بعد جو ہے مشرقی پاکستان جو ہے وہ الگ ہو کر بنگلہ دیش جو ہے وہ بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تاریخ کے فیصلے ہیں، ہمیں ان کو ماننا پڑتا ہے، ہمیں ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ وہیں ہے کہ لانگ لیو ٹو نیشنز تھیوری، دو قومی نظریہ زندہ باد، لانگ لیو بنگلہ دیش، لانگ لیو پاکستان۔ ایک بار پھر ٹو نیشن تھیوری زندہ باد، بنگلہ دیش زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کچھ ہیش ٹیگ ہیں: محمد نواز وڑیچ، ہیش ٹیگ پولیٹیکل سائنس ود نواز وڑیچ، ہیش ٹیگ نواز وڑیچ، ہیش ٹیگ پولیٹیکل سائنٹسٹ۔ آپ دیکھ رکھے تھے ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سائنس ود نواز وڑیچ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ سے بھی استفادہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کی تیاری میں یا اس کے اندر جو تاریخی ریفرنس دیے گئے ہیں، اگر اس میں کہیں کوئی آپ کو، چونکہ یہ ایک پولیٹیکل سا معاملہ ہے، کہیں پہ میری اوپینین سے جو ہے آپ ڈس ایگری کرتے ہوں تو موسٹ ویلکم، آپ اپنے اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں، آپ اس کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی ایسی تاریخی والا جو ہے وہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تیاری کے سلسلے میں یا کمپوزنگ کے اندر بعض کا غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی بھی ضرور نشاندہی کیجیے گا۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ اس مقصد کے لیے کہ اصلاحی کام ہم کر رہے ہیں تو آپ اس میں ہماری ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ آپ کا فیڈ بیک ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا وہ تمام لوگ جو ٹو نیشن تھیوری سے وابستہ ہیں، وہ تمام لوگ جو پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے وابستہ ہیں، سب لوگوں کو سلام، اللہ حافظ۔